अस्सलाम वालेकुम। आज के अखबार के साथ मैं हूं राना आदि। इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे, आमीन। बढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोग्राम में शामिल होती हैं वो तमाम ख़बरें जो अखबारात की अशात का हिस्सा हैं, और इन्हीं तमाम ख़बरों पर तजज़िया और तबसरे के लिए मेरे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वही मुख्तसर और जावेद तारफ़, लफ्ज़ों और तजज़िये के माहिर बेहतर स्टूडियो में मौजूद हैं तजज़ियाकार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यूज़ सच टीवी नदीम रज़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आमद का शुक्रिया, मसरूफियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की, थैंक्स अ लॉट। अखबारात की जानब चलते हैं। पहली लीडिंग स्टोरी जो अखबारात की ज़ीनत बनी और हालात हाज़रा, दुश्मन मुल्क, मुसलमानों पर जुल्म, मकबूजा कश्मीर, भारत ने सफाकियत की एक और दास्तान रकम कर दी है। नाना के साथ नवासा, नाने को गोलियां मार दी। नवासे की वो तस्वीर जो पूरी दुनिया में घूम रही, एक अलामत बन गई मजलूम की, और जुल्म की वो दास्तान रकम की गई भारत की जानिब से जिसकी मिसाल नहीं मिलती। कैसे देख रहे हैं सर? तो इसमें तो एक बहुत मुश्किल होती है कि लफ्ज़ों का चुनाव करते हुए बिल्कुल कि कहाँ से शुरू की जाए और किस चीज़ की मज़म्मत की जाए। नाना की मज़म्मत की जाए या उस नवासे की जो लाश पे बैठ के नोहा कुना है और उठा रहा है नाना को कि चलो घर चलो, अम्मी बुला रही हैं, ठीक है, चलो बाबा याद कर रहे हैं, बाबा इंतज़ार कर रहे हैं। तो किस चीज़ का रोना रोए, और उस सफाकियत का कि जिस तरह से गाड़ी से निकाल के मारा गया है। तो हर आए रोज़ एक न एक नई मिसाल कायम कर रहे हैं जुल्म बर्बरियत की, और ये सब कुछ ऐसे माहौल में हो रहा है कि जब हर जगह वबा फैली हुई है, लोगों की ज़िंदगियां बचना मुश्किल है, तो ये उनको गोलियों से छलनी कर करके मार रहे हैं, और लोगों को जिस तरह बेदर्दी से नोचा खींचा जा रहा है इसकी मिसाल महज़ब माशरे में नहीं मिलती। और फिर ये जो बच्चे की तस्वीर ने जिस तरह से पूरी दुनिया के ज़मीर को झंझोड़ा है, इसकी भी मिसाल खाल खाल मिलती है हमें। चंद साल पहले चीज़ें आई हैं सामने, लेकिन ये जिस तरह से बच्चा लाश पे बैठ के और बैन कर रहा है, अपने नानों को पुकार रहा है, आह बुका कर रहा है, और ये बिल्कुल एक जिस्म के अंदर बिल्कुल थरथरी सी फैल जाती है कि ये किया क्या इन्होंने। अच्छा, उनसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई है भारतीय फ़ौजियों के साथ भी, उन्होंने नाना को मार दिया। और जो बच्चे ने जिस तरह से इसकी तशहीर की है ये पहले नहीं हो सकती थी। ये इसमें एक चीज़ है, ये जिस तरह बच्चे ने तशहीर की है इस वाक़े की दुनिया भर में, जो जिस तरह से मीडिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान इवन इंडिया के अंदर और आलमी मीडिया ने जिसको हाईलाइट किया है, यह नहीं होती। क्योंकि रोज़ाना कितने कश्मीरियों को मारा जाता है, उनकी इस तरह से हाईलाइट नहीं होती, खबरें नहीं आती मंज़र-ए-आम पे। लेकिन ये इस बच्चे की आह बुका ने जिस तरह से दुनिया भर में गूंज मचाई है, ऐसी मिसाल आपको बेनकाब करती है। इसने बेनकाब कर दिया बच्चे ने, जिस तरह से। बल्कि मैं यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहूँगा कि नन्ना मुजाहिद। देखिए नन्ना मुजाहिद का जैसे ही एक वो आता है जहन में और ये ज़बान पे नन्ना मुजाहिद, तो फ़ौरन आपको जाते हैं करबला में 61 हिजरी में आप चले जाते हैं कि वहाँ पे उस नन्हे मुजाहिद ने किस तरह से फ़ौज यजीद में तलातुम मचाया, कोहराम बपा किया, उसकी आह से, उसकी आवाज़ से, उसके चेहरे से लोग तड़प उठे। तो वही जो कश्मीर की करबला है, जो जिसको मिनी करबला कहा जाता है, वहाँ पे उस बच्चे ने जो तलातुम मचाया है दुनिया के मीडिया के ऊपर, इंसानियत को झंझोड़ा है कि अब भी वक्त देखें। उसी इंडिया की जो फिल्में बनाई जाती हैं जिसमें बच्चों को किस तरह से हाईलाइट किया जाता है, बच्चों को उठाया जाता है, बच्चे किस तरह से मोहब्बत के अलामत के तौर पर दिखाया जाता है। फिर हीरोज़ फिल्म का बच्चे को बचाने के लिए अपनी जानें दे रहा होता है। आज ये क्या हो रहा है? आज किस तरह से नोचा जा रहा है, आज किस तरह से बच्चे को बेआसरा किया जा रहा है, बच्चा तड़प रहा है, इसकी गूंज नहीं सुनाई दे रही किसी को। देखिए, फिल्म बनाना एक अलग है, वो एक आर्ट है, उसमें सब पता होता है, सारा टेक्निकलिटी से पता होता है, हर चीज़ वो फर्जी होती है। लेकिन यहाँ देखें, इस बच्चे ने जैसा बेनकाब किया है ये कभी किसी ने नहीं किया। वो पछता रहे होंगे, ये भारतीय फौजी पछता रहे होंगे, हमसे हो क्या गया, क्यों इस तरह के बच्चे को हमने छोड़ दिया। ये बच्चा है, देखिए इस बच्चे की जो आह बुका है ये ज़ाया नहीं जाएगी। जिस तरह से जो कश्मीरियों की जो जानें जा रही हैं, रोज़ रोज़ आवाज़ में इजाफा हो रहा है, लेकिन इस बच्चे की आवाज़
یہ نہیں دبے گی میرے خیال میں. میں یہاں پہ اگر لفظ استعمال کروں کہ جو ہم کہتے ہیں نا پرزور اپیل، پرزور مطالبات، پرزور آواز، یعنی وہ تمام کے تمام زور اتنی خاموش تصویر میں چھپے ہوئے. اس میں بولنے کی ضرورت ہی نہیں کچھ. یہ تصویر خود ایک بین ہے، یہ خود بتا رہی ہے ہوا کیا ہے. آپ جتنے لفظ بولیں گے سب بے سود ہیں، بیکار ہیں. وہ جو اس بچے کی صرف ایک تصویر ہے، اور پھر وہ جس طرح سے اس کی ویڈیو جو ریلیز ہوئی ہے، وہ جس طرح سے اپنے آنسو صاف کر رہا ہے اور پکار رہا ہے، اور بھارتی میڈیا وہ بھارتی میڈیا اور بھارتی فوج جس طرح سے اس کے پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ بھارتی فوج اسے اظہار ہمدردی کریں، اس کے بسکٹس کھلا رہے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے لیکن وہ اتنی عیاں ہوتا جا رہا ہے. جتنا چھپا رہے ہیں، دیکھیں ظلم کو جتنا دبائیں گے وہ اسی شدت کے ساتھ ابھر کے سامنے آتا ہے. ایسی بات نہیں ہے، ہرگز کوئی بھی قتل رائے گاہ نہیں جاتا. اور یہ تو ایک جدوجہد کا خون ہے. اس نے یعنی کہ سیدھے راہ کی پر چلتے ہوئے اس نے خون دیا ہے. وہ کس طرح سے بچے کو لے کے جا رہا تھا، انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا. پھر سو کال کہہ دیا کہ مقابلے میں مارا گیا. یہ کیا چیز ہے؟ بیچ میں آ کے مارا گیا. نو، گاڑی سے کیسے لے آتے؟ سڑک کے اوپر آپ نے گولیاں ماری گئی، گولیاں ماری گئی ہیں. بیٹے کا بیان ہے اور وہ کہتے ہیں کہ والد کو بھارتی فوجیوں نے بے رحمی سے گولیاں ماری. دیکھیں یہ واقعہ یہ دبنے والا نہیں ہے. جس طرح اس کی بیٹی نے کے بین تھے وہ دیکھیں آپ، ٹھیک ہے، بولتے ہیں نا جو باپ کے جو جنازے کی جو رونق ہوتی ہے بیٹی سے ہوتی ہے، اور گھر کی رونق بھی بیٹی سے ہوا کرتی ہے. تو یہ ساری جو چیزیں جس طرح سے سامنے آ رہی ہیں، لیکن بے حس معاشرہ ہے. مغرب میں تو آوازیں اٹھ رہی ہیں، لیکن اب تو یہ پوری دنیا میں، ایون بھارت کے اندر بھی یہ بھارت کے اندر اٹھ رہی ہیں، شدت سے آ رہی ہے. وہاں پہ بھی لوگ کاؤنٹر کر رہے ہیں. بی جے پی الگ لگی ہوئی ہے، جو نیوٹرل لوگ ہیں، جو ایون آرٹسٹ ہیں، جو عام شہری سویلین ہیں، جن کے اپنے بچے ہیں. اصل بات یہ جن کے اپنے بچے ہیں وہ بھی دل رکھتے ہیں. انہیں بھی معلوم ہے کہ کیا وقت ہوتا ہے، یہ کس طرح سے جب بچہ بیٹھا بچے کے سامنے جب ماریں گے اس کی نفسیات پہ کیا اثر پڑے گا. وہ زندگی اگلی زندگی گزارے گا کیسے؟ وہ اس خوف کے سائے میں اس کی زندگی گزرے گی. ویسے بھی دن رات ان کے گولیوں کی تڑتڑاہٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ تو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہے. ندیم صاحب، اس کی ایک نئی ویڈیو بھی آئی ہے جس میں اس کی والدہ اس سے پوچھ رہی کیا ہوا، تو وہ اپنی بڑی معصومیت میں نا وہی آواز نکالتا ہے. مظلوم ہونے کی بھی بے بسی نظر آتی ہے اور معصوم ہونے کی وہ خوشی بھی نظر آتی ہے. وہ آواز نکالتا ہے کہ ایسے ایسے گولیاں لگائی گئیں. اور اہل خانہ کا غم، دیکھیں وہ تو جس کے گھر سے جاتا ہے وہ اسی کو پتہ چلتا ہے. وہ کرب میں جس طرح سے رہیں گے، جس طرح سے وہ غم میں نڈھال رہیں گے، وہ تو وہی جانتے ہیں. لیکن جو درد دل، انسانیت، اس میں دیکھیں مذہب، رنگ و نسل سب کو ایک طرف کر دے. انسانیت ہے نا، کسی ہر معاشرے میں انسانیت کا احترام ہے، ہر چیز پہ اس کو مقدم رکھا جاتا ہے. لیکن بدقسمت معاشرے میں مودی نے جس طرح سے وہ کر دیا ہے، جس طرح سے ریاست کو لے کے جا رہے ہیں، جس ڈگر پہ چلا رہے ہیں، یہ سمجھ سے بالا ہے. دیکھیں اس کی میں جو پہلے کہہ رہا تھا کہ عالمی میڈیا اس کی آوازیں اٹھا رہا ہے. بدقسمتی سے اگر اس طرح سے اس کو نہیں اٹھایا جا رہا تو ہمارے مسلمان ممالک ہیں اس کو اس کی صحت کے مطابق لے کے آگے نہیں چل رہے ہیں. یہ وہ وقت ہے، اس میں جتنی شدت لائیں گے اس وقت، ابھی اس بچے کی جو آواز میں آواز جتنی ملا سکیں گے، اور یہی پھر موقع ہوگا، ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو سکتا ہے آپ کا. بلکہ میں یہیں پہ لانا چاہتا تھا کہ ندیم صاحب، بچہ، اس کی بے بسی، اس کی خاموشی، اس کی تصویر سب سے بڑا احتجاج ہے. اس وقت پوری دنیا کو مطالبہ کر رہا ہے انصاف کا. تو کہاں گئے منصف؟ کوئی نہیں جاگ رہا. آپ کو لگتا ہے اب کوئی جاگے گا، کوئی ایسی تحریک یا کوئی ایسا جھنجھوڑا جائے گا ان کا ضمیر؟ دیکھیں منصف ہمیشہ طاقت کے ساتھ ہی ہوا کرتا ہے. اکثر یعنی کہ جو زمینی حقائق ہیں وہ جو وہی یہی نظر آ رہے ہوتے ہیں. طاقت کا منبع کے ساتھ ہی وہ ہوتی ہیں چیزیں ساری کی ساری. تو یہاں پہ ایک یہ تو پہلا واقعہ نہیں ہے، لیکن یہ ابھی تازہ ہے. بس اس کو تازہ کہہ سکتے ہیں آپ. کل کا نہیں پتہ یا آج کا نہیں معلوم کہ کیا خبر آتی ہے پھر وادی سے، پھر کس طرح سے کس کے گھر اجاڑ دیا جاتا ہے، کس کو یتیم کر دیا جاتا ہے، کس کا سہاگ اجاڑ دیا جاتا ہے، کچھ نہیں معلوم. لیکن یہ جو ادارے ہیں یہ بنتے ہی جو طاقتور ممالک ہیں، ادارے ہیں، ان کی سیکیورٹی کے لیے بیسکلی بنائے جاتے ہیں. دیکھیں جیسے جو لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی پہلی جنگ عظیم کے بعد، دوسری جنگ کو روکنے کے لیے بنائی گئی تھی کہ آگے کبھی جنگیں نہ ہوں. لیکن پھر جنگ ہوئی، پھر یہ دوسری بن گئی، UN بن گئی. اس کے بعد کیا ہو، جنگیں نہیں ہوئی کیا؟ جنگیں ہو رہی ہیں، تواتر کے ساتھ ہو رہی ہیں. جہاں طاقتور ملک چاہتا ہے اس پہ حملہ کر دیتا، بائی پاس کرتے ہر چیز کو.
کوئی روکنے والا نہیں ہوتا. تو یہاں یہی ہے, کمزور کو کہیں جینے کا حق نہیں ہے, حق چھینا جاتا ہے, ایسے نہیں ملا کرتا حق. اس کے لیے آپ کو جد و جہد جستجو کرنی پڑے گی. آپ کو صرف یہ نہیں, سفارتی جو ذرائع ہیں اس کو بھرپور استعمال کرنا پڑے گا. معذرت کے ساتھ اب تک ہماری جو سفارتی ذرائع پہ جو کوششیں اس حد تک نہیں ہوئی جتنا بھارت ظلم کر کے بھی وہ کس طرح سے دنیا میں پرچار کر رہا اپنا. ہم نے کیا کیا, ہم نے کتنے ممالک کے دورے کیے, ہم نے کتنے ممالک کو اس سے آگاہی دی, ہم نے جو کشمیر سیل بنایا تھا وہ کہاں ہیں. صحیح. ندیم صاحب ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار محترم جناب فیض رحمان صاحب نے, ان کو بھی گفتگو کا حصہ بناتے ہیں. السلام علیکم فیض صاحب. فیض صاحب میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ لگتا ہے کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم وہ رابطہ بھی تھوڑا سا منقطع ہوگا, جیسے وہ بحال ہوتا ہے ہم گفتگو جاری رکھیں گے. السلام علیکم فیض صاحب, میری آواز آپ تک آ رہی؟ جی آپ کی آواز اچھی آ رہی ہے. میں چاہوں گا پروڈیوسر اگر یہاں پہ آڈیو بڑھا دیں تاکہ مجھے کلیئر ان کی آواز آ سکے. جی آپ تک آ رہی ہے, لیکن ابھی میری آواز شاید ان تک جا رہی ہے. کچھ تکنیکی خرابی کی وجہ سے صورتحال ایسی ہے کہ ہم یہ رابطہ مزید بحال رکھیں گے, آگے کی بات کریں گے. لیکن ندیم صاحب اس دوران میں میرا سوال وہی ہے کہ اتنا ننھا مجاہد, اتنا خاموش مجاہد اور ایسی گونج کہ دنیا چونک جائے, یعنی یہ سارا کچھ ہونے کے بعد میں صرف یہی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو انسانیت کے علم بردار تھے وہ آخر کیا واقعی بے حس ہو گئے؟ زمینی حقائق تو یہی بتا رہے ہیں, اور یہ تلخ حقیقت یہی ہے کہ وہ ہمیشہ طاقتور کے ساتھ ہوتے ہیں اور ابھی بھی طاقتور کے ساتھ ہیں. ابھی جس زبان میں سمجھنا چاہتا ہے اس کو اس زبان میں جب تک آپ نہیں سمجھائیں گے, اسی زبان میں اسی رویے میں اس کے ساتھ بات نہیں کریں گے, وہ نہیں سمجھتا. وہ آپ کی امن پسندی کو آپ کی کمزوری گردانتا ہے, کیونکہ پاکستان کی کوشش یہی رہی ہمیشہ سے کہ ٹیبل پر بات چیت ہو پاکستان کی. پاکستان دیکھیں افغانستان میں کس طرح سے ساتھ دیا امریکہ کا, وہاں پہ بھی امن میں پاکستان کا کردار وائٹل رہا ہے, اور دنیا بھر میں ثالثی کردار ہمیشہ پاکستان ادا کرتا رہا ہے, بھلے ایران کا ہو, سعودی عرب کا ہو, اس کے میں بھی پاکستان کا کردار اہم رہا ہے. افغانستان امریکہ کے اندر بڑا اہم کردار رہا ہے, دیگر ممالک کے اندر آپ دیکھیں وہاں بھی بڑا اہم رول رہا ہے پاکستان کا. لیکن اس کے اندر کیوں کوئی نہیں آتا, ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. ہماری پالیسی میں کہیں نہ کہیں سقم موجود ہے. ندیم صاحب میں ذرا فیض صاحب سے دوبارہ مخاطب ہونا چاہوں گا. السلام علیکم فیض صاحب. جی وعلیکم السلام. رانا صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب مجھے آواز آ رہی ہے. تھینکس الاٹ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. میں گفتگو کرنا چاہوں گا جو موضوع ہے اور پہلی خبر ہے اسی پہ تبصرہ ہو رہا ہے. میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ندیم رضا صاحب, ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز سچ ٹی وی, اور ان سے بھی یہی بات چل رہی ہے اور آپ سے بھی یہی میں بات کروں گا اور اسی کو آگے بڑھاؤں گا کہ لیڈنگ سٹوری ہے آج کے اخبارات کی. اور وہ چاہے آپ پرنٹ میڈیا میں چلے جائیں, ای پیپرز میں چلے جائیں, کہیں پہ بھی آپ دیکھیں گے تو ایک ننھا مجاہد جو پوری دنیا پہ چھا گیا, بے بسی کی تصویر بنا, لیکن اس کی آواز اور گونج پوری دنیا سن رہی ہے, محسوس کر رہی ہے. آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ کشمیر کا وہ واقعہ جس میں نانا ان کی ڈیڈ باڈی پڑی ہے اور نواسا ان کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, اس کی سسکیاں کیسے نظر آتی ہیں آپ کو؟ اتنا رانا صاحب اتنا باربیرک اور اتنا بروٹل ہم نے بہت سی دیکھی ہیں. سرائیو دیکھی, عراق میں دیکھا ہے, ظلم یمن میں, ہر جگہ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن یہ جو تصویر اس میں آئی ہے کہ ایک نانا کے سینے پر 3 سال کا بچہ بین کر رہا ہے, یہ بہت ہی مطلب کو یقین کریں بہت مشکل سے یہ ویڈیو دیکھی گئی. میں کوشش کر رہا تھا کہ لیکن کہ ہمارا کام اور ہمارے بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتی ہے. یہ آواز صحیح آ رہی ہے یا آپ کو کچھ آواز خراب ہو رہی ہے؟ آپ مجھے لگ رہا ہے یہاں پہ کچھ تکنیکی خرابی کے باعث نا آپ کی آواز میرے تک جو ہے نا وہ کٹ کے آ رہی ہے, لیکن جو ہی صورتحال بہتر ہوتی ہے ہم دوبارہ آپ سے رابطہ رکھیں گے. فیض صاحب, ندیم صاحب وہیں چلتے ہیں, اور اب تو میں تھوڑا سا نا آگے بڑھتا ہوں کہ مقبوضہ کشمیر میں نسل کشی, وہ دیکھیں وہ تو 72 سال سے جاری ہے, آئے روز کوئی نہ کوئی بھیانک خبر ہمارے پاس آ رہی ہوتی ہے. میں بات وہیں سے جوڑوں گا
کہ ہمیں ہماری جو پالیسی میں کہیں نہ کہیں سقم موجود ہے اسے دور کرنا ہوگا، اسے دیکھنا ہوگا کہ کہاں ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں، کہاں ہم نے بہتر انداز سے کام نہیں کر پائے ہیں، اسے ہم نے جانچنا ہوگا، اس کو ٹھیک کرنا ہوگا. کیوں کہ ہم سب کے معاملات میں جاتے ہیں، سب کی مدد کرتے ہیں، لیکن جب آتا ہے پاکستان کا معاملہ یا کشمیر کا معاملہ، اس میں کوئی کیوں نہیں ہمارا ساتھ دے رہا ہوتا. یہ ہمیں سوچنے کی بات ہے. کیوں عرب ممالک جن کی انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے بھارت کے اندر، وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے، کیوں اس طرح سے نہیں کرتے؟ میڈیا میں ایک آدھ خبر آ جاتی ہے کہ ادروائز، لیکن جو سرکاری سطح پہ ہے، جو حکومتوں کی سطح کے اوپر ہے، جس طرح سے ان کے ٹریڈ ڈیلز ہو رہی ہوتی ہیں، اس میں انسانیت کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ یہ ایک لمحہ فکری ہے. عالمی اداروں کو تو آپ چھوڑیں، وہ تو اپنا کام کر رہے ہیں، سب کچھ ہیں، لیکن یہ مسلمان اور انسانیت کے ناطے تو کم سے کم ہمارے اپنے لوگ تو بولیں، جن کا پاکستان نے ہر وقت ساتھ دیا ہے، ان کا تحفظ بھی فراہم کیا انہیں، اس کے باوجود انہیں ہر دکھ درد سے ان کو بچایا بھی ہے. لیکن اس معاملے پہ کیوں کوئی نہیں بول رہا ہے؟ کیوں نہیں آواز اٹھا رہے؟ اس بچے کی آواز ان کے کانوں تک نہیں جا رہی ہے؟ وہ تصویریں کیا انہوں نے نہیں دیکھی ہیں کیا؟ وہ کیوں نہیں آواز اٹھاتے؟ لیکن ندیم صاحب، معاملہ تو ایسا ہے کہ میں اگر لفظوں میں بیان کروں، جس طرح لفظ ہم نسل کشی کہہ رہے ہیں، وہ پوری داستان ہے کہ کیا ہوتا ہے. نئی آبادی کی سازش، وہاں پہ جو ڈومیسائل کا سلسلہ شروع ہوا، میں اسی کے ساتھ جوڑوں گا پیلٹ گنز کا استعمال. دیکھیں وہ تو چلا آ رہا ہے بیلٹ گن کا بھی، اور یہ 25,000 جو ڈومیسائل جو جاری کیے بھارتی شہریوں کو مقبوضہ وادی جموں کے، تو وہ کیا ہے؟ وہ جو اکثریتی آبادی ہے مسلمانوں کی، اس کو اقلیت میں بدلنے کے لیے وہ فیز وائز جو اس طرح کی چیزیں کیے جا رہے ہیں، خاموشی کے ساتھ کیے جا رہے ہیں، کیا اس کے اوپر اسی انداز سے آواز اٹھائی گئی ہے؟ یہ سوال ہے بڑا اہم. بالکل. ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ٹویٹ کافی ہوتی ہے؟ ایک بیان جاری کر دینا کیا کافی ہوتا ہے؟ یا اگر ایل او سی کے اوپر بار بار وہ حملے کر رہے ہیں، وہ صرف دفتر خارجہ بلا کے ایک مراسلہ دے دینا یہ کافی ہوتا ہے؟ ہمیں بھی اس جانب سوچنا ہوگا کہ کس طرح سے مسئلے کا حل کیا جائے. نہیں تو ندیم صاحب، پھر خارجہ پالیسی کہاں دیکھ رہے ہیں؟ کیا آخر کہاں فقدان یا بحران؟ تو کہیں میں تو وہی کہہ رہا ہوں نا، کہیں نہ کہیں تو موجود ہے نا سقم، کہیں نہ کہیں تو لوپ ہولز ہے موجود، کہ کیوں اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں ہمارے معاملات میں، یا جو کشمیر میں معاملہ چل رہا ہے اس پہ کوئی کیوں نہیں آواز اٹھا رہا ہے؟ آپ یہ دیکھیں کس طرح سے وہاں پہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، لوگوں کو مارا جا رہا ہے، اور یہ کل کے واقعے نے تو آپ ہلا کے رکھ دیا سب کو. لیکن ندیم صاحب، میں جانتا ہوں آپ اس وقت امریکہ میں موجود تھے وزیر اعظم کے ساتھ، جب وہاں پہ وہ تقریر کر رہے تھے جنرل اسمبلی میں، اور اس تقریر میں اچھا خاصا انہوں نے اظہار بھی کیا. دیکھیں اس میں کتنا کیا، سب نے اپریشیٹ کیا، اور پاکستان میں دیکھیں کس طرح سے استقبال کیا واپسی کے اوپر، اور سب نے وہ کر دیا، یہ مقدمہ پیش کر دیا، نہ صرف کشمیریوں کا بلکہ مسلمانوں کا پورا سب کچھ کا. پھر ایک ویژن کے طور پہ وہ ٹی وی کی بھی بات کی گئی، ہر چیز کی گئی. کہاں گئیں؟ ہمیں باتوں سے آگے نکلنا پڑے گا. دیکھیں اگر یہ پریس کانفرنسوں سے یا کسی کی اجلاس میں خطاب کرنے سے یا ٹویٹ کرنے سے اگر مسائل حل ہونے ہوتے تو کب کے حل ہوتے ہوئے؟ ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ایگریسولی جانا پڑے گا اپنی پالیسیوں کے اوپر، اور ان لوگوں کو مائل کرنا پڑے گا، لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ وہاں اصل حقائق ہیں کیا. ندیم صاحب، میں یہی سے گفتگو جاری رکھوں گا، لیکن ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فیض رحمان صاحب. فیض صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ بہت اچھی طرح جناب. صحیح. مجھے ابھی بھی آپ کی آواز اب بہت اچھی طرح آ رہی ہے، لیکن صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے، تکنیکی اگر خرابی ہو جاتی ہے تو رابطہ منقطع ہوتا ہے. لیکن میں گفتگو کہیں میرا خیال مسئلہ میری آواز میں ہی ہوگا، تکنیکی خرابی تو شاید نہ ہو. چلے ٹھیک ہے. تصویر تو واضح ہے لیکن آواز میں تھوڑا سا جو بھی صورتحال ہے، میں گفتگو آگے شروع کرنا چاہوں گا، اور وہیں سے شروع کروں گا اسی ننھے مجاہد سے، اور اس کی بے بسی کی تصویر جو پوری دنیا میں گونج رہی ہے، اور ایک دھماکے سے اس کی آواز پوری دنیا سن رہی ہے. اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بے بسی کی تصویریں کیسے بولتی ہیں. اور وہ ڈیڈ باڈی، نانا کی ڈیڈ باڈی پہ، لاش پہ بیٹھا وہ نواسا جس طرح سسکیاں لے رہا ہے، رو رہا ہے، کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، یہ ندیم صاحب کی باتیں سن بہت غور سے، اور ان کی باتیں بہت اہم ہیں. ہم افسر اور مال کی کیفیت میں کوئی شک کہ بہت بڑا سامعہ ہے، بہت بڑا شاکر ہے ہم سب کے لیے. مطلب جو بربریت اور غیر انسانی رویے نے اپنے آنکھوں سے دیکھنے کے خیال ہے. آپ پھر میری خرابی شروع ہو گئی آپ کی آواز میں. 2 دن پہلے تو بہت اچھا تھا، لیکن شاید نظر لگ گئی ہے کسی کی. صحیح. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی ان کی طرف سے کوئی ایسی صورتحال ہے ڈیوائس کی وجہ سے، یہ بیچ میں کوئی گڑبڑ کر رہا ہے میرا خیال. صحیح. نہیں، اب آ گئی آواز، اب بولیں، کیری آن. ہاں تو دیکھیے، میں چلیے اس سے پہلے کہ پھر کوئی گڑبڑ، میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ندیم صاحب کی بات سے میں 100% متفق ہوں. آپ دیکھیے یہاں پر واشنگٹن میں
واشنگٹن پوسٹ دنیا بھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ہوتی ہیں تو فوراً اس کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اتنا بڑا واقعہ کشمیر مقبوضہ کشمیر میں ہوا, یہاں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے, کوئی خبر نہیں ہے. اور آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آخر ہم دیکھیں سفارت کاری ٹویٹس تک محدود نہیں ہونا چاہیے. ہمارا ایک فرض بنتا ہے کہ کم از کم آگے بڑھ کر کچھ بات تو کی جائے. آپ بیٹھنے کے ہیں اور واشنگٹن میں کوئی ذکر نہیں. یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے بہت ہی بات ہوگی. وقت دنیا بھر میں کہا جاتا ہے, لیکن آپ دیکھیں جو میڈیا سینٹرز وہاں پر اس کو توجہ نہیں دی گئی. ایسا کیوں ہوا؟ تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ ہماری ناکامی ہے. دیکھیے ایک تو سفارت, یہ اتنا بڑا موقع ہے, اتنا اچھا موقع ہے اس وقت. بھارت کئی محاذ پر بیک فٹ پر پوری دنیا میں, امریکہ سے اس کے تعلقات خراب جا رہے ہیں, یورپ سے اس کے تعلقات خراب جا رہے ہیں. مودی نے جو ایک بھیانک چہرہ پیش کیا ہے ہندوستان کا, RSS کا, وہ سب اس کو لوگ ریئلائز کر رہے ہیں. اگر اس وقت ہم لوگ آگے کر نہیں کھیلیں گے اور اگریسو اپنی سفارتکاری نہیں کریں گے, اور سفارتکاری کو بیک اپ کرنا چاہیے ایک پراپر ڈیفرنٹ اور پراپر تھرڈ کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ صرف سفارتکار ہمارے جا کے بیک لے کے گھومتے رہیں. ہمیں ایک پراپر, اگر سفارتکاری ایک پہلا اسٹیپ ہے, لیکن اگر وہ کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے بعد ہمارے پاس کیا چھپا رہتا ہے, یہ بھی ہم کو بتانا چاہیے دنیا کو کہ ہم کس حد تک جانے کو تیار. اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ یہ سفارتکاری پھر آپ کا ڈیفرنٹ, آپ کی اپنی جو ایک فوجی جو قوت ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معیشت اچھی کرنا ہے اور آپ کو ایک اور بھی آگے لے کے آنا ہے. اتنا بڑا دشمن ہمارے بارڈر پر بیٹھا ہے اور ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ, کشمیری ہمارے ہیں, ہم کشمیر کے ہیں, ہمارا ہے, ہمارے اپنے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم اور زیادتی ہم خاموش بن کر بیٹھے رہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. معیشت کو مضبوط کریں, ہم آہنگی لے کے آئیں, قوم کے جو لوگ ناراض ہیں ان کو ساتھ لے کے پڑھیں. یہ جو پارلیمنٹ میں جو ایک مسخرہ پن ہم لوگ نے لگا رکھا ہے, ایک پر تنقید کرنا اور کیچڑ اچھالنا, اس کو بند کریں. ایک پارلیمنٹ تو کم از کم مل کر ایک یونانیمسلی ایک بیک وقت آواز, ایک آواز پوری تو بات کرے. کچھ تو لوگ کے ساتھ کیا, مگر میں نے مجھے بھی افسوس ہوا ہے, پوری دنیا کو افسوس ہوا ہے, لیکن افسوس سے بڑھ کے پھر کیا کرنا چاہیے, واٹس نیکسٹ اسٹیپ. اور میں ندیم کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ہماری اندر کمزوریاں ہیں, ہماری پالیسی میں کمزوری ہے. آپ نے اب دیکھنا, آپ نے جو اس کشمیر کمیٹی کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ کون ہیں؟ لاسٹ ٹائم کب ہم نے ان کا ذکر سنا تھا؟ نہیں سنا. آج انہوں نے کچھ کہا اس مسئلے میں؟ مجھے نہیں دیکھا. میں کچھ بھی نہیں ہے. میں شہریار آفریدی کی صاحب بات کر رہا ہوں, جن کو اللہ کو جان دینی ہے. ارے بھائی, جس نے جان دے دی اپنے 3 نواب کے سامنے, اس کے لیے تو کچھ بولو, تم 2 الفاظ, اس کے لیے تو کچھ کرو. کشمیر کمیٹی بن کے تم پوری مراحت حاصل کر رکھی, تم مظلوم کشمیریوں کے بجٹ پر تم لوگ عیش کرتے ہو. تم لوگ اپنا پورا صرف یہ خود بلکہ سارے لوائقین اور جتنے ہمارے لوگ ہیں ان کا کاروبار چل رہا ہے, اور جو لوگ بیچارے جنہوں نے جان دے دی ہے اور جو جان دے رہے ہیں ان کی آپ کوشش کر رہے ہیں. یہ بہت زبردست کہانی ہے. میں بہت آپش ہو رہا ہوں اس لیے کہ میری بات اس وقت بہت متاثر ہوا ہے, اور سبھی کشمیریوں کے ساتھ ہیں. دیکھیں آپ اتنی دور بیٹھے ہوئے, امریکہ میں بیٹھ کے اس طرح کی بات کر رہے ہیں, ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں جس طرح کی باتیں چل رہی ہیں تو ہر آدمی رو رہا ہے. لیکن بات یہ ہے جنہیں کچھ کرنا ہے, جو ذمہ دار ہیں, جن کے پاس ذمہ داریاں ہیں, جن کے پاس وزارت ہے, جن کو کرنا ہے, تو وہی خاموش بیٹھے ہیں. وہی بات ہے کہ ہمیں اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے کہ کہاں پہ لوپ ہولز ہیں, اس کو کس طرح سے بہتر بنانا ہے. یہ صرف بیان بازیوں سے ایسے کچھ نہیں چلے گا. بات وہی ہے کہ ہمیں آپس میں لڑنے سے فرصت ملے تو شاید ہم کشمیریوں کا مقدمہ اس کی صحت کے مطابق آگے پیش کر سکیں. ہم تو ابھی اپنے آپ میں الجھے ہوئے ہیں,
ہم اس سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. ہم کہاں اس بچے کی 3 سالہ بچے کی آواز سنیں گے؟ صرف میڈیا ہے پاکستان کا جس طرح سے مظلوموں کا ساتھ دے رہا ہے, آواز اٹھا رہا ہے, لیکن ریاست جن کی ذمہ داری ہے, وزراء کی ذمہ داری ہے, وہ اس کو کیوں نہیں آگے لے کے جا رہے؟ ہم کیوں آگے نہیں بڑھا رہے؟ جب ہم افغانستان کا مسئلہ حل کرا سکتے ہیں, امریکہ کا ساتھ دے سکتے ہیں, تو جو پاور ہے امریکہ کیوں اس میں نہیں ساتھ دے رہا ہمارا؟ کیوں کشمیریوں کا ساتھ نہیں دے رہا؟ وہاں سے کیوں نہیں آواز بلند ہو رہی ہے؟ یہ سب کچھ دیکھنا پڑے گا. پھر عرب ممالک ہمارے ہیں, وہاں پہ کیوں خاموشی ہے؟ وہاں کیوں سناٹا ہے؟ انہیں کون مائل کرے گا جانب؟ تو اس طرف آنا پڑے گا ہمیں. ندیم صاحب, بلکہ میں تو یہاں پہ ساتھ میں شروع کرنا چاہوں گا گفتگو ایل او سی کے حوالے سے, کیونکہ میرے خیال میں اس وقت فیض صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں, کوئی صورتحال کے باعث وہی تکنیکی, لیکن وہ اپنی جگہ پہ وہ معاملہ, اور آپ تو واقعی جس بات کو کر رہے تھے واضح طور پہ انہوں نے آپ کے ساتھ اتفاق کیا ہے. لیکن آگے چلتے ہیں تو ایل او سی کا معاملہ دیکھیں, وہ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہے نا. ایل او سی کا معاملہ ہو یا یہ کشمیریوں کا قتل, یہ سب ایک ہی چیز ہے. بھارت مسلسل ہمیں پرووک کر رہا ہے, وہ بلا اشتعال فائرنگ کر کے ہمیں اشتعال دلانا چاہتا ہے, ہمیں اشتعال میں لانا چاہتا ہے کہ پاکستان بھی ریئیکٹ کرے. لیکن وہی بات ہے کہ پاکستان امن پسندی کو فروغ دینا چاہتا ہے, لیکن وہ ضروری امن پسندی بہت ضروری ہے, اسی میں بقا ہے سب کی. بعد میں ٹیبل پہ آنا پڑتا ہے. یہی وزیر اعظم کا فارمولہ ہے, وہ یہی کہتے ہوئے آ رہے ہیں ہمیشہ, اور اسی پہ سینہ ٹھوک کے کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ جنگوں کے خلاف رہا ہوں. دیکھیں افغانستان میں ختم اور سارا, تو افغانستان میں تو ختم ہو رہا ہے, یہاں کیوں مسئلہ حل نہیں ہو رہا؟ اس کی جانب کیوں ہم اس نے توجہ نہیں دے رہے؟ بار بار لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے. دیکھیں چائنا نے لداخ میں جو کیا سارا کچھ, اس کے بعد کہاں ہے سناٹا. وہ کہتے ہیں نا سن بٹا سناٹا ہو گیا وہاں پہ سارا, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. ابھی کیوں نہیں ہو رہا؟ ان کا میڈیا کیوں لداخ کو لے کے سوال نہیں اٹھا رہا؟ وہاں کیوں خاموشی ہے؟ وہ پاکستان ہی کے سرکار خاموش بیٹھی ہے اور یہاں پہ وہ پرووک کرتے ہیں. صرف پاکستان کے خلاف کیوں ہے یہ بھی ہمیں سوچنا پڑے گا. چائنا نے جس طرح سے ان کو تماشا مارا ہے, جس طرح سے اندر گھر میں ان کے چلے گئے, 8 کلومیٹر اندر جا چکے ہیں, وہ اسے نکالے باہر نہیں کر سکتے.